जनाब, आज हम बात करें यौम दिफाए पाकिस्तान, जिसे कौमी तारीख का रोशन बाब कहा जाए तो गलत ना होगा। और 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज की शुजाअतों का दिन है। इस दिन को हम यौम दिफा के नाम से मनाते हैं और कुर्बानी की, शुजाअतों की लाजवाल दास्तान रकम हुई। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो आने वाली जनरेशन है उनको पता चले कि उनके हीरोज ने, उनके शहदा ने क्या क्या कुर्बानियां दी, और ना सिर्फ उन्होंने, उनकी फैमिलीज ने भी क्या क्या दुख झेले और क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, जिसकी बदौलत आज हम जिस मुल्क के भी हिस्से में चले जाएं हम अमन से जाते हैं और फखर बुलंद करके जाते हैं, महफूज तस्वुर करते हैं। अच्छा, अगर सितंबर की बात करें और जंगे सितंबर की बात करें, वैसे तो जाहिर है कि अब ये एक रिलेटेबल चीज हो गई है। वो वजह उसकी ये है कि जंगे सितंबर में एक दिन अगर पाक फौज ने दादे शुजात दी तो दूसरे दिन पाक फजाइया ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इसके साथ साथ बहरिया ने भी जो कारनामे अंजाम दिए वो सबको पता है। अब हम जो तज़किरा कर रहे हैं कि ये जंग रुकी नहीं थी, ये जंग जारी रही थी और ये जंग आज भी जारी है, क्योंकि बहुत से मिसक्रिएंट्स ऐसे हैं, बहुत से दहशतगर्द ऐसे हैं, बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान का वजूद खटकता है, पाकिस्तान की अमन पसंदी उनको खटकती है। और ऐसे में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, अफसरान अपनी जान हथेली पर रखकर मुल्क की दिफा के लिए पुरज़्म रहते हैं और ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ ऑपरेशन में हिस्सा भी लेते हैं और ऐसे में अपनी जान आफरीन की सुपुर्द भी करते हैं। बिल्कुल, तो पाक वतन सरजमीन को शहीदों ने अपने खून से सैराब किया है और आज हमारे प्रोग्राम में हम एक ऐसे ही शहीद की बात करने जा रहे हैं। बात 1965 की हो रही है, लेकिन शहादतों का ये सिलसिला रुका नहीं है। मादरे वतन पर अपनी जान निछावर करने का ये सिलसिला रुका नहीं है। यहाँ पर हम दास्तान सुनाएंगे आपको मेजर शुजात हुसैन शहीद को, जिन्होंने अपनी कुर्बानी जान की देकर कितने बड़े मरहले से गुजरकर उन्होंने इस कौम को बचाया। अप्रैल 2022 की बात है। मेजर शुजात हुसैन शहीद की पोस्टिंग जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगोर अड्डा में थी और आप सबको मालूम है जनूबी वजीरिस्तान में कितने मसाइल हैं, शोरिश वहाँ पर है। 11 अप्रैल की रात जब दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो पहले से जो नाका लगा हुआ था, मेजर शुजात हुसैन ने उन्हें वहाँ पर रोका, जिस पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की और फायरिंग के तबादले में एक सिपाही ने जाम शहादत नोश किया। मेजर शुजात और उनकी जो टीम थी सिपाहियों की, वो जवां मर्दी से उनका मुकाबला करते रहे, दुश्मन को पीछे धकेलते रहे। रात का घुप अंधेरा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत और हौसला नहीं हारा और आखिरकार मेजर शुजात हुसैन उनको पीछे धकेलने में कामयाब हुए। लेकिन मेजर शुजात हुसैन ने उनका पीछा किया और एक मरतबा फिर दुश्मन से सख्त मुकाबला हुआ। मेजर शुजात ने इलाका क्लियर करवा लिया, लेकिन दुश्मन ताक में था, वो छुपा हुआ था और इसी दुश्मन ने उन पर हमला भी किया। उनको गोली लगी और बताया जा रहा है कि उनके सर पे गोली लगी, तो कि जाहिर है जानलेवा साबित हुई और इस तरह उनकी शहादत हुई। और इस पर उन्हें बहादुरी और शुजात की जो दास्तान उन्होंने रकम की, उस पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़ा बसालत दिया गया। और ये जो फॉरवर्ड चेक पोस्ट है वो उन्हीं के इमा पर ये बनाई गई थी, बिकॉज ताकि मिसक्रिएंट्स को, जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन हैं, उनको दाखिले से रोका जा सके। अच्छा, ये तो जाहिर है कि एक दास्तान थी जो उन्होंने रकम की बहादुरी और शुजात की, जिसके ऊपर हम उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते रहेंगे। लेकिन जाहिर है कि उनके फैमिली जो है वो डायरेक्टली इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुई। आप ये देखें, मैं, आप, हमारे फैमिली मेम्बर्स सारे के सारे जो हैं वो हमें कुछ ही देर बाद देख सकते हैं, हम घर में जाके उनसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे अफसरान होते हैं, जवान होते हैं, ये जब बॉर्डर पे होते हैं, ये ऐसे इलाकों में होते हैं जहाँ पर शोरिश ज़्यादा, जिस तरह से सदफ ने कहा, इलाके होते हैं, तो वहाँ पर अपनी फैमिली से उनको दूर रहना पड़ता है। और ऐसे में इस सूरत हाल के बाद, किसी की शहादत के बाद जुदाई का मुस्तकिल गम बर्दाश्त करना पड़ता है। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मेजर शुजात हुसैन शहीद की अहलिया मिसेस लारेब मारवी शुजात साहिबा। बहुत शुक्रिया लारेब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जाहिर है कि जो हमने तज़किरा किया, क्योंकि ये चीज़ें हमारे दिल भी बहुत नम कर देती है, हमारी आंखें जो हैं वो नम हो जाती हैं ये सूरत हाल का जब हम सोचते हैं। आप जाहिर है कि डायरेक्टली इफ़ेक्ट हुई हैं सारी सूरत हाल से। हमने तो मारवी साहिबा अपने शहीद के बारे में, शहदा के बारे में काफ़ी गुफ्तगू की, इस वाक़े के बारे में, लेकिन ज़ाहिर है आप जिस मरहले से गुजरी, यहाँ पे बेसिकली हम बात करना चाह रहे हैं कि शहीद पे जो गुजरती है सो गुजरती है। शहादत तो तमगा है जो वो अपने सीने पे सजाता है, लेकिन उसकी फैमिली वो भी उसी बहादुरी से उसकी शहादत को कबूल करती है। बट स्टिल आप भी इंसान हैं, आपने भी वो दुख झेला है। सो मुझे बताइएगा, क्या उनको शुरू से ही जज्बा शहादत था, क्या कहा करते थे? उसकी शुजात की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं शहीद हो जाऊँ, और शहादत भी, हाँ, जब पता चला शुजात शहीद हो गए हैं और इस तरह, तो
دکھ ہوا, افسوس ہوا. لیکن پھر جب ان سے ملی جا کے, ایمبولینس میں تھے, کورڈ تھے, فلیگ ان کے اوپر تھا, تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ڈیڈ باڈی دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہی از نو مور, ختم. جب میں نے شجاعت کو دیکھا, میں نے ان کا جب وہ اوپر سے کھولا کور, تو ہی وہ ساؤنڈ سلیپ, بہت سکون کی نیند. ایک بندہ سو رہا ہوتا ہے نا جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ابھی اٹھ جائے گا. جب ہیڈ شاٹ جہاں پہ لگا تھا شجاعت کو لیفٹ سائڈ پہ, بلڈ آ رہا تھا. اچھا, فریش بلڈ تھا اس پہ, کافی زیادہ کاٹن تھی لیکن وہ بھی گیلی ہو رہی تھی. اس کو جب اس طرح دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ تو وہی ہو گیا جو اس کو چاہیے تھا. شہادت مل گئی, شہادت بھی ایسی کہ جو اس کو چاہیے تھی. وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے جب ایک شہید کی باڈی لے کے آ رہے تھے. اچھا, خود اٹھائی ہوئی تھی, مطلب سولجرز کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ یار وہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا تھا نا بیگم, وہ باڈی ٹھنڈی ہوتی تھی, وہ ٹھنڈی ہوتی تھی اور اس سے خوشبو آتی تھی. تو اگر کبھی میرے ساتھ ایسا ہو جائے نا تو دیکھنا میری باڈی کتنی ٹھنڈی ہو رہی ہے, مجھ سے کتنی خوشبو آ رہی ہے. اچھا, یعنی کہ یہ ڈسکشن ان کا ہمیشہ رہتا روز کا ڈیلی روٹین ہوتی تھی اس کی. کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں, ہاں اگر مجھے ٹیز کرنا ہو یا کچھ بھی نوک جھوک کرنی ہو تو اب میرا ہاتھ اور اپنا ہاتھ ساتھ میں رکھتے تھے. کہتے تھے دیکھو میری زندگی کی لکیر بہت چھوٹی ہے, میں جلدی چلا جاؤں گا. میں کہتی تھی اچھا, اور میری تمہاری تو بہت بڑی ہے, تم نے تو بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں. میں کہتی تھی آپ کی کیسے چھوٹی ہے, تو آگے سے ہنستے تھے, نہیں پتہ کیسے چھوٹی ہے. پھر بعد میں کہ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میں شہید ہو جاؤں گا, میں چاہتا ہوں مجھے شہادت مل جائے. ہم عمرہ کرنے گئے تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ کعبے کے اوپر لکھو نا کہ مجھے شہادت مل جائے. اچھا, تمہارے کہنے سے مجھے مل جائے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ شہید ہونا چاہتے تھے تاکہ ان کو ابدی زندگی مل جائے. آپ کا آخری رابطہ کیا ہوا تھا آخری شہادت سے پہلے جو گفتگو ہوئی؟ ہاں یہی ہوئی تھی کہ اس دن 10th روزہ ہم نے افطار کیا تھا. رمضان مبارک کا. ہاں, افطار پہ مجھے ان کا افطار مبارک کا میسج نہیں آیا تھا. اچھا, میں نے افطار کیا, مغرب پڑھی, میں نے کال کی, میں نے کہا آپ کا میسج نہیں آیا. تو کہتے ہیں آگے سے اس دن کچھ بولے نہیں, کہتے ہیں میں بزی تھا. میں نے کہا کہاں؟ وہ کنٹرول روم میں تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ ہی یوزڈ ٹو سے, وہ ٹیررسٹ تو نہیں بول سکتے تھے آن کال, بوائزز آر ہیئر اور دے آر کراسنگ آر فینس. تو میں ان پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوں. میں نے کہا اچھا. تھوڑی دیر ہوئی تو اپنا یونیفارم پہنا, ڈی ایم ایس بند کیا. تو جب میں آپریشن پہ جانا ہوتا تھا تو منہ سے نہیں ایک دم سے کہتے تھے کہ آپریشن پہ جا رہا ہوں, ٹیپ کرتے تھے اپنا ڈی ایم ایس 2 دفعہ زور سے کہ میں جا رہا ہوں. میں نے کہا واپسی؟ کہتے ہیں ہاں آ جاؤں گا, لیکن تم نے نا پلیز یونٹ کے لینڈ لائن پہ کال نہیں کرنی, تم نے کسی کو کال نہیں کرنی, میرے میسج کا ویٹ کرو گی. جب تک میرا میسج نہیں آئے گا تم نے کسی بھی خبر پہ یقین نہیں کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اچھا ایک کام کرو. میں نے کہا کیا؟ ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بنا لو. میں نے کہا کیوں؟ اس پہ بہت مزے مزے کی خبریں آتی ہیں. اور میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی. میں نے ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بنوایا اپنے بھائی سے اور میں نے ان کو بھیجا کہ اب آپ فالو کر لیں. تو اس نے میسج سین نہیں کیا, وہ تب تک مجھے اس کام میں لگا کے آپریشن پہ جا چکے تھے. بیٹی نیند سے اٹھ کے رونے لگ گئی. میں نے اپنا فون دیکھا, میں نے کہا شجاعت کا میسج نہیں آیا, اس کو کچھ نہیں ہوا, مطلب ابھی تک آپریشن چل رہا ہے. اور کتنا ٹائم ہو گیا تھا اس شجاعت سے میرا لاسٹ میسج ہوا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے, 9:22 پہ شجاعت نے رات میں, اور 11:40 پہ شجاعت کی شہادت. اچھا, یہ ایکسپیکٹیشن کیا تھی کہ کب تک ان کا میسج آ جائے گا؟ مجھے وہ یہی کہہ کے جاتے تھے کہ سحری تک میں تم سے کانٹیکٹ کر لوں گا. اگر سحری پہ نہ کر سکا تو یار میں اتنا تھک کے آتا ہوں کہ میں سو جاؤں گا, پر میں تم سے کانٹیکٹ کروں گا. اس سے ایک ہفتہ پہلے بھی نائٹ آپریشن پہ تھے, تو سحری پہ ان کا انٹرنیٹ ہی چلا گیا وزیرستان والوں کا, تو بند ہو گیا. تو میں فون کروں, ڈمی کالز جائیں ان کے, لینڈ لائن پہ فون نہ اٹھائیں. تو دوپہر کو 3 بجے شجاعت کی کال آ گئی تھی کہ یار میں ٹھیک ہوں. میں نے کہا اس بار آپ اس بار مجھے فیلنگ تھی, کچھ پریشانی کچھ زیادہ تھی؟ بہت زیادہ پریشانی تھی میری, اتنی بری. میں کہہ رہی ہوں نا, میرے ہوتا ہے نا کہ اب کمر ٹوٹ جائے کسی کی, میرے ساتھ وہ حالت تھا. چھوٹی بیٹی بھی ہے, ہاؤ اولڈ شی از؟ جب شجاعت شہید ہوئے تو شی واز 3. آئے تھے, اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر کے گئے تھے, اور ہم سے مل کے جانے کے 11 ڈیز بعد شہید ہو گئے. اچھا, اور تو آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ انسیڈنٹ, خبر آپ تک پہنچی؟ خبر میرے تک ایسے پہنچی کہ پہلے میں نے بتایا, سب سے پہلے میری بیٹی نے مجھے سائن دیا کہ بابا کو کچھ ہو گیا. اچھا, میں نے اس کو خیر دوبارہ سلایا, میں باہر آئی تو میرا فون بجا, میرے فادر ان لا نے کہا کال آئی ہے یونٹ سے, شجاعت کو گولی لگی ہے, ہاتھ پہ کے پیر پہ وہ زخمی ہو گیا. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, وہ زخمی نہیں ہو سکتا. پھر جب یہی چلا, میں نے اپنے بابا کو کال کی تو میرے بابا نے میری کال نہیں اٹھائی. پھر کال کی کہ سحری کر لو. میں نے کہا ہاں میں سحری کر لیتی ہوں, پر کچھ ہوا تو نہیں.
پھر میں نے لینڈ لائن پہ کال کی, میں نے کہا میری سی او سے بات کر, شجاعت سے بات کرائیں, کہتے ہیں شجاعت صاحب ابھی آپریشن پہ ہیں. میں نے کہا میری سی او سے بات کرائیں. سی او کے روم میں انہوں نے ٹرانسفر کی, کیونکہ وہ اس ٹائم یونٹ والے سمجھ سکتے تھے میری کیا حالت ہے, مجھے پتہ چل رہا ہوگا. تو سی او کے روم میں بیل جاتی رہی. سی او بھی آپریشن پہ تھے, 2IC بھی آپریشن پہ جا چکے تھے. ایڈجوڈنٹ نے مجھے کہا, لائک بہت اچھے سے, ایک بندہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو کوئی کچھ بھی آپ اس ٹائم بول دیں تو بندہ مان جائے گا. عاقب بھائی نے مجھے کہا کہ ہم نا شجاعت کا ڈیٹا لکھ رہے ہیں, اس میں ان کے فادر کا نمبر چاہیے. تو جو نمبر لکھا ہوا ہے یہ نمبر مل نہیں رہا. تو میں نے کہا نہیں یہی نمبر ہے, کیونکہ شجاعت نے ہر جگہ میرے بابا کا نمبر دیا تھا کہ میرے فادر ان لا کو کال کر کے بتا دینا اگر مجھے کچھ ہو جائے. تو بس پھر مجھے ایک اور کال آئی, دوسری کال آئی, تو امی نے کہا کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے, مطلب کچھ تو اب ہو گیا ہے. خیر تب تک ڈسکلوز ہو گیا تھا کہ شجاعت شہید ہو گیا. جب میں نے اس کو دیکھا, وہی باکس تھا, فوجی باکس جس میں کرتے ہیں, وہی PA نمبر لکھا ہوا, نام, رینک, سب کچھ سلپ ویسی, جھنڈا بھی اوپر ویسا. پھر بھی دل نے کہا کہ جب یہ جھنڈا ہٹے گا تو اندر شجاعت نہیں ہوگا, بڑا مشکل مرحلہ, اس کی جگہ کوئی اور ہوگا, لیکن نہیں, شجاعت ہی تھا. دیٹ مسٹ بی سو ڈیفیکلٹ تھا. جیسے اس نے مجھے رسپونڈ کیا, اس نے آنکھیں کھولی, اس نے مجھے جس طرح میں اس کو اٹھاتی تھی مجھے کہتا تھا جی بیگم, اسی طرح اس کے ہونٹ ہلے. میں نے کہا نہیں یار یہ کہیں نہ تو کہیں اس میں پلس آ رہی ہے. چیک کیا گردن پہ, یہاں وہاں نہیں, بلڈ اتنا جا رہا تھا. میں نے کہا شجاعت کب میں کیا کروں, مجھے نہیں پتا میں کیسے ہم پہنچے, پر مجھے اتنا آخری چیز یاد ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں جنازے کے لیے, تو دیکھ رہا تھا, مطلب اس نے 1 منٹ کے لیے اپنی آنکھ بند نہیں کی, جو میرے سامنے اس نے ایمبولینس میں کھولی. میں نے کہا شجاعت اب تمہیں لینے آ گئے ہیں, اب بھی آنکھیں کھولو گے تو میں تمہیں نہیں بھیج پاؤں گی, آنکھیں بند کرو. میں نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا, جیسے میں ابھی اپنی آنکھیں بند کروں نا اور آپ کا ہاتھ میرے منہ پر ہو تو آپ کو میری آئیز لیشز فیل ہوں گی, اس کی ہوئیں. میں نے تب بھی کہا کہ یا میں روک لوں, یہ تو ہے, لیکن نہیں. اچھا مجھے یہ ایک چیز بتائیں, یہ جتنی قربانی نہ صرف شجاعت نے دی بلکہ آپ جس طرح سے یہ فیل کرے پورے اہل خانہ, کیا لوگوں کو آپ کو لگتا ہے کہ اندازہ ہے کہ ملک کا دفاع کتنا آسان کام نہیں ہے؟ میری بیٹی کو اب تک حقیقت نہیں پتا کہ شجاعت شہید ہو گئے ہیں, اس کو نہیں پتا. نہیں, میں نے اس کو شجاعت کی, میں تو نہیں بولوں گی جو میری امی نے کیا تھا, کہ میری امی نے کہا کہ نہیں بیٹی کو مت دکھاؤ, ساری زندگی یہ بچی ریکور نہیں کر پائے گی. 2022 اور 23 اس سارے 1 سال میں وہ یاد کرتی ہے بابا کو, کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ سب کے ڈیڈیز آتے ہیں, میرے ڈیڈی نہیں آئے, کہاں چلے گئے ہیں, فون نہیں کرتے. شروع میں تو یہ تھا کہ میری بیٹی بالکل چپ ہو گئی تھی, نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی. فون جیسے کسی کا بھی گھر میں فون بجا, رینڈم میرا فون آ گیا, بابا کا بجنے لگ گیا, ماما کا بجنے لگ گیا, بھائیوں کے, تو وہ جاتی تھی کہ شاید شجاعت کی کال ہو, میں اٹھا کے پوچھ لوں. پھر اس نے فونوں کی طرف جانا چھوڑ دیا. اس کے بعد اس نے کہاں گئے ڈیڈی, کہاں گئے. تو بیچ میں نا اس نے جب شجاعت کو رینک لگا تھا 31 دسمبر 2021 کو شجاعت کو رینک لگا تھا میجر کا, تو اس دن سے اس نے کہنا شروع کیا میجر شجاعت, ہر بات پہ فون اٹھائے میجر شجاعت. میں تو کہتے تھے یار اتنا تو مجھے کوئی نہیں بولتا ہے میجر شجاعت جتنا آپ نے مجھے بول دیا حرین, لیکن نہیں. ابھی وہ فون کرتی کب آئیں گے میجر شجاعت, کب آئیں گے. تو اس کو میں نے کہا کہ ڈیڈی آپ کے پروموٹ ہو گئے تھے, تو جب بندہ آفیسر پروموٹ ہوتے ہیں نا تو ان کا آفس مون پہ چلا جاتا ہے. تو اب جب بھی وہ آئیں گے, اب کوئی راکٹ جائے گا تو ڈیڈی کو مون سے لائے گا, تبھی وہ آپ سے ملیں گے. اب وہ روز رات کو مون کو دیکھتی ہے اور مون کو دیکھ کے باتیں کرتی ہے کہ شاید میرے ڈیڈی آ جائیں. مجھے کہتی ہے کہ میں بڑے ہو کے ایسٹروناٹ بنوں گی, اور ایسٹروناٹ بن کے میں مون پہ جاؤں گی, وہاں جا کے میں دیکھوں گی میرے ڈیڈی کہاں ہیں. مطلب قربانیاں چیک کریں, وہ معصوم بچی جسے ابھی نہیں پتا, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کو پتا چلنا ہے, ابھی ظاہر ہے جب بڑی ہوگی تو ہی اس کو معلوم ہوگا. اور یہ ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ میں وہی جاننا چاہ رہا تھا, اور کہ ہم لوگ جو لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر ادھر سے خواہ کی تنقید کی جا رہی ہوتی ہے, ان لوگوں کو اس سچویشن کا نہیں پتا ہوتا کہ ہر فوجی کے اہل خانہ جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک کے دفاع کے لیے, ملک کی محبت میں, آپ اندازہ کیجئے کہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اس میں اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں, اور پھر اہل خانہ بھی صبر کا سامنا کرتے ہیں. تو وہ جو لوگ جو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اس جذبے کو, وطن سے محبت کے جذبے کو, ان کو کوئی پیغام آپ دینا چاہیے؟ دیکھیں جو لوگ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے, پہلی بات تو یہ وی آل لیو فار پاکستان اینڈ وی ول آل ڈائی فار پاکستان. پاکستان سے ہم نہیں جا سکتے ہیں, یہ ہماری پہچان ہے, ہم اس سے نہیں بھاگ سکتے. اب جو کہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ فوج کیا کر رہی ہے, تو فوج آپ کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے.
جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرتی ہے نا، آپ کو نہیں پتہ ہماری آرمی ایئر فورس نیوی آپ کو کس طرح سے کر رہی ہے. ہم اگر راتوں کو سو رہے ہیں نا، کیونکہ بارڈر پہ کوئی جاگ رہا ہے، ایسے ہی کوئی بیس پہ جاگ رہا ہے، کوئی اپنے آپ یہ سمجھ لیں اپنے کرافٹ میں بیٹھ کے جاگ رہا ہے، کوئی مرین شپس میں آپ کے لیے جاگ رہا ہے. وہ اگر اپنی فیملیز کو سفر کرا رہے ہیں تو وہ آپ لوگوں کے لیے کروا رہے ہیں. شجاع یوزڈ ٹو سے کہ شاید یہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے ان کو کس نے لکھ کے دیا تھا، شاید کرنل ہارون نے لکھ کے دیا تھا، وہ بھی ایس ایس جی کے شہید آفسر ہیں ہمارے. کہتے ہیں کہ بیگم سولجرز ڈائی فار دیئر ان نون مدرز اینڈ سسٹرز. کیا بات ہے. تو کیا کہوں مسز شجاعت، سیلیوٹ ٹو یو، آپ کی بریوری، آپ کا پیشنس. اور ابھی جو آپ کی چھوٹی بیٹی ہے اس کو تو معلوم بھی نہیں ہے آپ کی فیملی پہ جو بیتی، لیکن آپ لوگوں نے کتنے پیشنس کے ساتھ اس سارے مرحلے کو عبور کیا. اور کہتے ہیں نا شہید کبھی مرتا نہیں ہے، شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی کہتا ہے. تو آپ کی تربیت میں، آپ کے تھاٹس میں، اور آگے جو ہے وہ آپ کی بیٹی کی شکل میں بالکل وہ ہمیشہ لیو ود یو. اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرے. آمین. دیٹس آل آئی کین سے. تھینک یو فار کمنگ ہیئر اینڈ شیئرنگ یور اسٹوری اینڈ شیئرنگ کے کیا حالات اور واقعات کیونکہ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں. ان کی فیملی اور ہم سب ریلیٹ کر سکتے ہیں، بیکاز ہمارے گھر میں بھی وہی گھر میں لوگ ہیں، ہمیں بھی ان سے اتنی محبت ہے، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ وہ کبھی ایسی سچویشن میں ہوں گے جہاں پہ انہیں اپنی مرضی سے جان کی قربانی دینی پڑے. اور آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، کہاں اپریل 2022 اور کہاں یہ ابھی دیکھ لیں آپ کے 2023 سپٹمبر. یہ وقت جو ہے نا، یہ محض ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل کی بات، جیسے کل آپ کے ساتھ یہ سانحہ ہوا. تو آپ یہ اس کو ریلیٹ کریں، ریئلائز کریں اور انڈرسٹینڈ کریں کہ قربانیاں کتنی ہیں. اب جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. لیکن ہم اپنے شہیدوں کو، اپنے غازیوں کو سلام کرتے ہیں جن کی بدولت آج ہم پرسکون ماحول میں جی رہے ہیں. لیکن آپ ان کی قربانی دیکھیں، کتنی قربانی. تھینک یو سو مچ مسز شجاعت اینڈ تھینک یو فار کمنگ. تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ظاہر ایک ری لیو کیا اس مومنٹ کو جو بڑا مشکل ہوتا ہے. تھینک یو اگین.